नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इस वक्त अगर आप लोग माहौल में, मुआशरे में, महल्लों में, गलियों में, लोगों के घरों में, ख़ानदानों में, कुंबों में, कबीलों में जायज़ा लें तो हर बंदा आपको परेशान लगता है, किसी न किसी मसले का शिकार। जिस बंदे को हम बज़ाहिर समझते हैं ये बड़ा खाता पीता है, इसका बड़ा कारोबार है, इसके बड़े पैसे हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, फैक्ट्री है, फलां है, फलां है, फलां है, वो सबसे ज़्यादा बेचारा मसाइल का शिकार है। सिर्फ मसाइल का शिकार नहीं, मसाइब का शिकार, मुश्किलात का शिकार नहीं, मुश्किलात के शिकंजे में फंसा हुआ। बहुत बड़े बड़े आदमी, इंसान सोच नहीं सकता, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन परेशानियां उनकी उतना बड़ी, घरेलू लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी, शादी खुशी गमी के लिहाज से भी, औलाद के लिहाज से भी बेशुमार। तो अब इसके लिए बंदे को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है शर को अपने से दफ़ा करना, इसको कहते हैं दिफा। शर को अपने से, दूसरे की तरफ से जो परेशानी मेरे ऊपर डाली जा रही है, चाहे वो औलाद की तरफ से है, चाहे वो बीवी बच्चों की तरफ से है, चाहे वो कारोबार की तरफ से है, मुलाजिमीन की तरफ से है, मदरसे वाला है तो मोहतमिम की तरफ से है, उस्ताद की तरफ से है, तालिब इल्मों की तरफ से है, मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से है, दुश्मनों की तरफ से है, जिनकी तरफ से भी मेरे ऊपर परेशानी डाली जा रही है, मुश्किल डाली जा रही है, मैं उसका दिफा करूं, उससे बचाव करूं। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके। एक तरीका यह है सिक्योरिटी गार्ड रख लो, गन मैन रख लो, दीवारें ऊंची और मजबूत मोटी बना लो, दीवारों के ऊपर खारदार तारें लगा लो, उसके ऊपर सिक्योरिटी कैमरे लगा लो। होते ना ये चीज़ें, सारी आपने देखी, पुलिस, फौज, कितनी चीज़ें हैं दिफा के लिए। और एक है दूसरा दिफा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, दिफा हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इसका वजीफा कर लो, दिफा हो जाएगा। या सलामो या कहारो, इसका वजीफा कर लो तो इससे दिफा हो जाएगा। अब ये दिफा है, एक ये है। कुरान मजीद के अंदर सूरह कौसर जो सबसे छोटी सूरत है, उसमें अल्लाह ने दिफा का फरमाया कि तुम्हारे पास दौलत है, कौसर है, खैर कसीर है, इन्ना आतैना अल कौसर। मुसलमानों, हमने तुमको खैर कसीर दी है, तुमको बड़ी दौलत दी है। और ये सूरत नहीं पढ़ी तुम सब ने? इसका तर्जमा पढ़ा नहीं पढ़ा? इसका जो कौसर का माना, एक तो नहरे कौसर है ना, वो छोटा माना, असल माना इसका खैर कसीर, हर किस्म की जो भलाई तुम्हारे ख्याल वहाँ, दो लड़के जाओ समान, जो भी तुम्हारे वहम गुमान ख्याल में आ सकता है, वो खैर कसीर, वो सारी की सारी भलाई, वो सारी की सारी भलाई, वो खैर कसीर, वो मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम बड़े दौलतमंद बन गए। जब तुम दौलतमंद बन गए तब लोग तुमसे दौलत छीनेंगे, डाकू पड़ेंगे, चोर पड़ेंगे, रहज़न आएंगे, दुश्मन आएंगे। अब बचाव कैसे करना है? और बचाव के लिए दो काम करने हैं, फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, नमाज का एहतमाम कर, सदक़े का एहतमाम। वन्हर कुर्बानी है, कुर्बानी सदका होता है कि नहीं होता? कुर्बानी सदका होता है। दो चीज़ें, एक माल की कुर्बानी, एक जान की कुर्बानी। नमाज जान की कुर्बानी है, और क्या है? कुर्बानी सदका माल की कुर्बानी है। तो फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, नमाज का एहतमाम कर, सदक़े का एहतमाम कर। अब तेरा दिफा इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि जो तेरा बुरा चाहता था, जो तेरा दुश्मन बनना चाहता था, जो तेरा डाकू, तेरा चोर, तेरा रहज़न तेरे ऊपर हमला करना चाहता था, उस दुश्मन के लिए क्या होगा? इन्ना शानिअका हुवल अबतर,
تیرے دشمن کا نام و نشان ہی مٹا کے رکھ۔ یہ دفاع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآنی دفاع ہے، یہ روحانی دفاع ہے، یہ ایمانی دفاع ہے، اور یہ حقیقی دفاع ہے۔ اصل دفاع یہی ہے۔ وہ جو جس کو ہم نے دفاع سمجھا کہ گن مین ساتھ ہے، سیکورٹی گارڈ دکان کے سامنے کھڑا ہے، بینکوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو ڈاکے بھی وہاں زیادہ پڑتے ہیں۔ ٹوٹی جاتی نہیں جاتی؟ اتنی پولیس کے محکمے، کل پرسوں کون بتا رہا تھا، ہمارے ملک کے اندر جو ایجنسیاں دفاع کے لیے ہیں کہ لوگوں کی جان مال گلیاں محفوظ رہیں، وہ 46 ادارے ہیں، 46 کے 47 ادارے، بندے نا 47 ادارے ہیں، ایک ایک ادارے میں ہزاروں لاکھوں بندے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ادھر بم دھماکہ، ادھر قتل، ادھر چوری، ادھر فلاں، ادھر فلاں۔ وہ ادارے کدھر گئے یار؟ تو حکومت کتنے پیسے کھا رہے ہیں، کتنے دولت کھا رہے ہیں، کتنے تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کدھر گئے؟ کیا کر رہے ہیں وہ کھوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن جو بندہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، میں نے آپ کو سنایا تھا وہ بات کا، دارالعلوم دیوبند کا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کا چوکیدار سویا ہوا ہے، رات کو چور آتے ہیں، وہ دروازہ توڑ رہے ہیں، تالا توڑ اس کمرے کا جس کے اندر سامان پڑا رہتا تھا، اس کمرے کا تالا توڑ رہے ہیں، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سامنے چارپائی پر سوچ، گرمی کا موسم تھا، اس کی آنکھ کھل گئی آواز سے، اس نے دیکھا اچھا کوشش کر رہے ہیں بیچارے، اس نے ہائے بھائی نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، چور 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 چور، آؤ بھائی پھڑ کے آؤ، پکڑو بھائی پکڑو، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کیا، وہیں سوئے ہوئے کہا تم جتنا بھی زور لگا لو یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، تم یہاں سے چوری نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوتے وقت، تالا لگاتے وقت میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس پر پھونک ماری، بس مطمئن ہے، پرواہ بھی نہیں ہے اس کو، اب میری چوری نہیں ہو سکتی، اب میری چوری۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی خطرہ نہیں، یہاں چوری ہو جائے گی، جہاں کھڑی کرو وہاں خطرہ ہے چوری ہو جائے گی، ایک تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو۔ اگر اس پر بھی وقت لگتا ہے، تم اتنا وقت تمہارے پاس نہیں ہے، تو دل ہی دل میں یہ نیت کر لو، یا اللہ میں نے چور کے لیے یہ گاڑی حلال کر دی، اگر کوئی چوری کرے گا اس کے لیے میں نے حلال کر دی، چونکہ اس کے نصیب میں اللہ نے حلال لکھا ہی نہیں ہے، اس نے حرام ہی کھانا ہے، تو یہ حلال اس کو نصیب نہیں ہے، وہ اور چوری کرے گا اس کو نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ تو حلال ہو چکی ہے، اور اس کنجر کے نصیب میں حلال ہے ہی نہیں، اس نے تو نیت ہی گھر سے چوری کی حرام کی ہے، تو وہ حرام کی طرف جائے گا، حلال کی طرف نہیں جائے گا۔ مسجد سے جوتے چوری، یہی نیت کر کوئی لے گیا تو اس کا نہیں جائے گا۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مجرد وظیفہ بتایا، نہیں جائے گا، حلال چیز چور کے نصیب میں خدا بنائی ہی نہیں۔ وہ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ تو پہلا کام کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دفاع، جی میں نے پہلا کام بتایا۔ دوسرا کام ہوتا ہے حملہ۔ حملہ کیا ہے؟ یعنی جو میرے اوپر نقصان کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی ٹانگ توڑ دوں، میں اس کا بازو توڑ دوں، میں اس کا کوئی نقصان کر دوں جس سے وہ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ پہلے تو میں اپنا دفاع کر رہا تھا، وہ لگاتا رہے زور، میں نے اپنا دفاع کرنا ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھ لی، میں نے اللہم انا نجعلک پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، بس ٹھیک ہے میرا دفاع ہو جائے، وہ جانے اس کا کام، جانے مجھے کیا۔ ایک ہے کہ اب اس پر بھی اگر وہ باز نہیں آتا، اس کی شرارتیں پھر بھی، تو پھر دوسرا طریقہ اگلا نمبر ہے اس پر حملہ کر، اس چور کا کیا ہے بازو توڑ دو، اس کی ٹانگ توڑ دو، اس کا گھر گرا دو، اس کا بچہ مار دو، اس کا کاروبار بند کر دو، اس کا کوئی اور نقصان کر دو۔ اب اس کے بھی پھر دو طریقے، ایک طریقہ یہی کہ تم بھی بندوں کو کہو تجھے 1000 روپیہ دوں گا، تجھے لاکھ روپیہ دوں گا، تجھے اتنا پیسے دو، اس کی ٹانگ توڑ دے کس طریقے سے۔ آج کوئی چلتے پھرتے آتے ہوئے گاڑی اس کے اوپر مار دینی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ کرا دینا۔ ایک یہ طریقہ لوگوں میں چل رہا ہے آج کل، کرائے کے قاتل جسے کہتے ہیں، ایک نہیں، لیکن یہ طریقہ کامیاب نہیں۔ ایک ہے کہ ہم اس وقت بھی ایسا کلام پڑھیں، ایسا اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ نے ایسے وظیفے رکھے ہیں کہ تم وہ پڑھو، تمہارے دشمن کا، جیسے میں نے وہ سورۃ کوثر کا حوالہ دیا، اس کی ایسی تیسی گھر کے اندر پھر جائے، وہ گھر میں پڑا ہوا وہاں رو رہا ہوگا اور معافی مانگ رہا ہوگا کہ جاؤ فلانے کو راضی کرو ورنہ میں تو مر رہا ہوں۔ اس کے کاروبار کی ایسی تیسی پھرے گی، اس کے بچوں میں تکلیف پڑے گی، اس کا کوئی اور نقصان ہوگا، جدھر کو منہ اٹھائے گا ادھر کو ناکام ہوگا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا اسی میں اس کی بربادی ہوگی، نقصان ہوگا، نتیجہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ یہ حملہ ہے دوسرا۔
آگے بات سمجھ. اس وقت ہر بندہ کیا ہے؟ پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے. میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے مولوی کے بیٹے، بڑے مولوی کے داماد، بڑا فلاں، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے. ہم جو دیکھتے ہم کہتے کاش ہم بھی ایسے مولوی ہوتے. تو ایک دن اس نے مجھے بلایا اور تنہائی میں مجھے کہنے لگا مولوی صاحب 4تھا مہینہ ہے، مجھے بیوی روٹی بھی نہیں دیتی، گھر میں بھی خدا کی قسم مجھے پاؤں نہیں رکھتی. 4تھا مہینہ ہے، مدرسے میں پڑھا ہوں، کپڑے طلبات یا غیر سے کرائے سے دھلواتا ہوں. اس پر استری بھی، میرے گھر سے روٹی مجھے نہیں ملتی، کوئی مہربانی کرو، کوئی صورت بناؤ. وہ کنجری اتنی بگڑ گئی ہے، وہ بچے بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں تو یتیم پڑا. اب میں دور سے دیکھتا میرے دل میں منہ میں پانی آتا. وہ مولوی سے بڑے مزے کر رہا ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں، اس کو بیوی اور بیٹوں نے مل کر کے وہ مالش کی، اس کی ایسی اتنی ہڈیاں توڑ کے رکھ. تو ہم سمجھتے ہیں ماشاء اللہ وہ بڑے مولوی سے. تو اس لیے یہ میں مولوی بس نا، غیر مولوی کو سمجھ تم حیران ہو جاؤ گے. بڑے بڑے فیکٹریوں والے، بڑے بڑے کارخانوں والے، گھر سے بیچاروں کو دال روٹی نصیب نہیں، کپڑا دھلا نصیب نہیں ہوتا، سمجھے. سارا کچھ ملازموں سے غیر سے کرواتے ہیں بیچارے. لیکن دیکھ کے تم کہو کہ کاش میں بھی ایسا سیٹ ہوتا، میں بھی فیکٹری والا ہوتا. لیکن ہمارے استاد جی کہتے ہیں فیکٹریاں تمہارے نوکر چلاتے ہیں، یہ کاریں تمہارے بکرے تمہارے دالیں لانے کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں. تم تو بڑی شان والے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق.